मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सबसे पहले तो आप तमाम जवानों को आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों का 7वां क्लास है जो हम इस्लामी अक़ाइद के हवाले से यानी बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम के हवाले से सीख रहे हैं। और आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह बुनियादी जो इस्लामी एतक़ाद की मेन पिलर जिसे हम लोग आप कहते हैं तौहीद वन्नेस या मोनोथीइज़्म जिसको तर्जुमा किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक दो पॉइंट ये अर्ज़ करना चाहूँगा। ये जो महीना है माह मुबारक रजब, माह मुबारक शाबान, फिर माह मुबारक रमज़ान मुबारक, ये 3 महीने ऐसे हैं जो खुदा ने हम और आपको एक ख़ास पीरियड दी है। यानी ये हम और आपको एक फ़ुर्सत है जिसको खुदावंद आलम, जिस तरह हम और आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम के लिए या हम किसी फील्ड को चॉइस करते हैं तो एक डेट आता है कि उसमें हम अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या वो वहाँ पे नाम लिखवाते हैं, उस दिन को अगर ख्याल रखते हैं तो फिर पूरा साल हम उससे फ़ायदा उठा पाते हैं। हम वो दिन गुज़र जाए, उस दिन को हम ख्याल ना रखें तो फिर हम पूरे साल हम पढ़ाई से दूर रह जाते हैं। उसी तरह एक बिज़नेसमैन भी अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो वो अपने इन्वेस्ट करने का एक डेट रखता है कि मैं इस दिन इन्वेस्ट करूँगा कि साल के बाद मैं उस इन्वेस्ट को हासिल कर सकूँ। उसी तरह खेती बाड़ी करने वाला एक महीना उनका आता है कि उस टाइम पे वो खेती बाड़ी करें तो करें, नहीं तो पूरा साल वो उसके फसल नहीं उगा पाए। उसी तरह खुदा ने हमारे और आपकी मानवियात के लिए, अखलाकियात के लिए, स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप अपने और बंदे के दरमियान बेहतर बनाने के लिए ये 3 महीना दिए। माह मुबारक रमज़ान हमारा आपका बज़र दाना ज़मीन के अंदर डालने का है। यहाँ पे हम और आप अपना फाउंडेशन रख सकते हैं ताकि हम माह मुबारक रमज़ान में उसका फसल खा सकें। तो आप और हम इस महीने में ये ख़ुदसाज़ी में यानी अपने आप को डेवलपमेंट, अपनी तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन दिन है, बेहतरीन महीना है जिससे हम और आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। इन अय्याम में रोज़ा रखिए। कल की शब लैलतुर रग़ाइब थी, आरज़ून की रात थी जिसमें बहुत सी इबादत थी, जिसके सवाब बहुत ज़्यादा थे, वो सब हम और आपके काम आने वाले हैं। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की कोशिश कीजिए। 30,000 या 10,000 कुल हुवल्लाह पढ़ने का कहा गया है। तो क्या है, आप कॉलेज जाते वक्त, यूनिवर्सिटी जाते वक्त, लाइब्रेरी जाते वक्त पढ़ते जाइए रास्ते में रोज़ाना 100-200 जितना भी आपसे मुमकिन हो। या ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने को कहा है, या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ने को है। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिप्स है जो इन महीने में हम और आपको करने को कहा गया। तो कम से कम इनको अमल करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। इससे हम और आप बचेंगे। तो हो सके तो रोज़ा रखिए। आयतुल्लाह मराशी फरमाते हैं कि मैं आखिरी अय्याम में जब वो बुज़ुर्ग हो चुके तो मैं हसरत खाता हूँ, जब मैं जवान थे तो मुसलसल 3 महीना में क्या रोज़ा रखता। तो ये कुछ हम और आप तो दूसरों की तरह नहीं है ना कि हम सिर्फ ये कहें कि भाई हमें दुनिया ही हमारे अच्छी है, हमें आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। हमें तो अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी बनाने आए हैं। तो उसके लिए बेहतरीन शय ये है कि हम अपने को डेवलप करें इस्लामी तालीमात में। तो इसमें एक ज़रूरी ये है कि हम और आप माह मुबारक रजब वगैरह में रोज़ा भी रखें। रोज़ा जब रखता है इंसान सुमुतसिह है। आप रोज़ा रखते हो सेहतमंद होते हो, सेहतमंद जिस्मानी लिहाज से भी, सेहतमंद मानवी लिहाज से। आपका जहन पाक हो जाएगा, आप गुनाहों से दूर हो जाएंगे, आपके इंटेंशन पाक हो जाएगा और साथ साथ में आप पढ़ाई में दिल लगेगा। आपके दिल में मौजूद गुनाहों की वजह से जो कदूरतें हम और आप में आ गई हैं वो रोज़ा वगैरह रखने से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस महीने से खूब फ़ायदा उठाएंगे आप जवान इंशाल्लाह। बाकी हम लोगों का टॉपिक आज है वन्नेस, जिसको हम और आप कहते हैं तौहीद। देखिए हम इस्लाम के 5 बेसिक उसूल हैं, ठीक है, सुन रहे हैं मुझसे बात? 5 पे इसको हम लोग कहते हैं तौहीद। क्या कहते हैं? तौहीद। दूसरा हमारा क्या है? आदल है। तीसरा नबूवत है। चौथा इमामत है। 5वां क्या है भाई? क़यामत है। ये 5 हमारे बुनियादी उसूल हैं, ठीक है। बुनियादी उसूल मीन्स यानी हमारे मज़हब के यानी उसूल दीन, जिसे हम और आप क्या कहते हैं? उसूल दीन कहते हैं। इस 5 चीज़ों को हम कहते हैं उसूल दीन, दीन की बुनियाद, दीन की जड़ें। यानी अगर हमारे और आपकी फ़िक्र के, हमारे आपके आइडियोलॉजी की ये 5 बुनियादी पिलर ना हो तो हम इसके ऊपर जितने भी बिल्डिंग बनाएंगे, जितने भी अमाल अंजाम देंगे, कोई फ़ायदा उसका नहीं है। जितना हो सके जितना हमारा ये मजबूत होगा उतना हमारे इबादत, हमारे अमाल, हमारे जितने भी काम होंगे वो सब क्या होगा? मजबूत रहेगा। तो अब पहला सवाल ये है कि भाई हमारे यहाँ तौहीद से मुराद क्या है, ठीक है।
ونس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. ٹھیک ہے مجتبیٰ، یہاں توحید. اب سوال یہ ہے کہ وٹ از توحید، کیا ہے وٹ از توحید؟ یہ پہلا کوشچن ہے. آپ توحید سے مراد کیا لیتے ہیں؟ عدل سے مراد آپ کا کیا ہے؟ نبوت سے مراد آپ کا کیا ہے؟ اور امامت سے مراد آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں، ہم میں اور کامن مسلمانوں میں فرق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ شیعہ ہے، شیعہ سنی. ان دونوں میں اصول میں کہاں فرق ہے، یہ تھوڑا دیکھنا. میں پہلے اہل سنت کیا ہے؟ توحید کو مانتے ہیں. کیا ہے؟ توحید کو مانتے ہیں. دوسری چیزوں کس کو مانتے ہیں؟ پروفٹ ہوڈ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پروفٹ ہوڈ کو مانتے ہیں. تیسرا قیامت کو، ججمنٹ. یہ اسے ہم کہتے ہیں اصول اسلام. اصول اسلام. ٹھیک ہے، یعنی سارے مسلمان ان تین چیزوں کو اپنا پلر قرار دیتے ہیں، ان کو اصول مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کیا مانتے ہیں؟ پلس شیعہ کس کو مانتے ہیں؟ جسٹس کو مانتے ہیں، اور سکسیسرس یا امامت کو مانتے ہیں، لیڈرز. ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں اصول مذہب. کیا؟ اصول مذہب. اصول دین، اصول اسلام اور اصول مذہب، یعنی ہمارے 5 ہیں، ان کے 3 ہیں. یہ تھوڑا ڈیفرینشن ہے ہمیں اہل سنت میں اصول دین میں. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ امامت کو اپنے فروع دین میں لے آتے ہیں، ہم لوگ اصول دین میں رکھتے ہیں. خوب، یہ تو ایک آگاہی کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہ بھئی اتنے ڈیفرینشن ہم میں اور ان میں ہے. اب ہم اور آپ سب سے پہلے چیز کیا مانتے ہیں؟ بھئی ہم خدا کو توحید مانتے ہیں، یعنی ایک مانتے ہیں. 2 نہیں مانتے، 2 سے زیادہ نہیں مانتے، ہندوؤں کی طرح ملین میں نہیں مانتے، ہم ایک مانتے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ خدا ایک ہے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں. خدا ایک سے ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلیف ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بلیف in the absolute oneness of God. واضح ہوا؟ یعنی ایک تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہے، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. دوسرا مینس ہے کہ خدا ایک ہے، کہیں خدا ہم نہیں مانتے. یعنی ہمارا 2 عقیدہ ہے، ایک تو ایک ہونے پر، دوسرا ایبسلیوٹ ونس ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے. اب جب ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں یہاں سے خارج ہو جاتے ہیں. اب جب آپ توحید کو مانتے ہیں، توحید کو اس معنی میں مانتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس کے کیا ہو جاتا ہے سر؟ اپوزٹ ہو جاتا ہے. کیا یعنی آپ اس کا مطلب ہر وہ انسان جو اللہ کے ایک ہونے پر بلیف نہیں رکھتا، یعنی خدا کے ہونے پر بلیف نہیں رکھتا، نہیں کہ ایک ہونے پر، خدا کے ہونے پر بلیف نہیں رکھتا، وہ اس عقیدے کے توحید کی کیا ہو جاتا ہے؟ خلاف ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو خدا کے ایک ہونے کو نہیں مانتے انہوں کہتے ہیں ایتھسٹ. کیا ہے؟ خدا کو ہی انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا کا نہیں مانتے. ایتھسٹ لوگ خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس ایتھسٹ کو اسلامی ٹرمینولوجی میں کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ملحد. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ملحد. بس جو خدا کو ہی نہیں مانتا اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ملحد، ایتھسٹ، یعنی بالکل جو خدا کو نہیں مانتا. اب جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک قرار دیتے ہیں، واضح ہوا؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولوتھیسٹ. دوسرا کون ہے ان میں سے؟ دوسرا پولوتھیسٹ.
سوری اللہ پولوتھیزم. السلام علیکم. ٹھیک ہے. خب پولوتھیزم کو ہم اور آپ کہتے ہیں مشرک. کیا قرار دیتے ہیں؟ مشرک. ہم اور آپ ابھی اپنے اصول دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم اور آپ نے کہا کہ ہمارے 5 اصول ہیں، ان میں سے سب سے پہلے مونوتھیزم یعنی توحید ہے. ہم مانا کرنے جا رہے ہیں کہ توحید سے مراد ہمارے یہاں کیا ہے، میں ہم توحید کس چیز کو مانتے ہیں. کہا توحید اسے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک تو کہ خدا ہے، خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو خدا کا اقرار کرتے ہیں. دوسری چیز، ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کو کئی خدا ہونے کو نہیں مانتے بلکہ ایک خدا ہونے کو مانتے ہیں. جب ہمارا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے تو ہمارے اپوزٹ میں 2 فکر آتی ہے. ایک ان لوگوں کا آتی ہے جو ایتھسٹ ہے، یعنی وہ بالکل خدا کو ہی نہیں مانتے. دوسرا وہ آتے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ بدھ کو بھی خدا مانتے ہیں، انسان کو بھی خدا مانتے ہیں، خرما کو بھی خدا مانتے ہیں، درخت کو بھی خدا مانتے ہیں، ہے نا. مطلب مشرکین مکے کے لوگ خرما سے خدا بناتے تھے. دن میں صبح میں یہ لوگ خرما سے خدا کو بناتے تھے، رات میں یا شام میں جب بھوک لگتی تھی اس کو کھا جاتے تھے خدا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہر چیز کو لوگ کیا کہتے ہیں، خدا کا روپ ہے، لات اوزات ان کے خداؤں کا نام ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ مشرک ہیں. 2 پوائنٹ واضح ہوا. ہاں، جب ہم اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ باہر ہو جاتی. ان کے علاوہ یہ تو ہمیں واضح ہوا ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو سکتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ خدا کو وہ ایگزسٹنس بھی کرے، خدا کی وجود کا اقرار بھی کرے، ساتھ ساتھ میں خدا کو ایک مانے. جب تک اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا تو وہ موحد نہیں ہو سکتا. موحد کو ہم لوگ کہتے ہیں مونوتھیسٹ نا. توحید کو جو اس عقیدے کو رکھتے ہیں ان کو ملحد مشرک کہا نا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو اس عقیدے کو مانتے ہیں اس کو موحد یعنی توحید پرست، جو خدا کو ایک مانتے ہیں. واضح ہوا یہاں تک؟ ہاں. جب ہم ان افکار کو، ان چیزوں کو ایسے مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم نہیں مان سکتے. ان میں سے میں کچھ کا نام لوں گا آپ لوگوں کو یہاں پہ. جب ہم توحید کو مانتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ دونوں خارج کیا اپنے یہاں سے، اسی طرح بہت سی چیزیں خارج ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہاں تک واضح رہا؟ کیا کیا ہوا مشتبہ؟ مونوتھیزم سے مراد کیا ہے؟ مونوتھیزم. توحید سے مراد کیا ہے؟ مونوتھیزم مینس توحید. توحید سے مراد کیا ہوا؟ 2 میننگ ہوا نا. فرسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ، سیکنڈ وننس آف گاڈ. یہ ہے. جب ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ہمارے اپوزٹ میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. ہم ان چیزوں کو نہیں مان سکتے. تو ایک چیز جب ہم ایسے مانتے ہیں تو ہم نیشنلزم کو نہیں مان سکتے. بھائی کیا ہے؟ نیشنلزم سے مراد کیا ہے؟ قوم پرست. قوم پرست. میری قوم اچھی ہے، میری قوم افضل ہے، یہ نہیں ہو سکتے آپ. نیشنلزم نہیں بن سکتے آپ. یعنی قوم پرست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اسلام پرست ہونا ہے، آپ کو موحد ہونا ہے. تو موحد میں آپ کو کوئی باؤنڈری نہیں ہے. سب اخ المسلم ہے، المؤمن و اخ المؤمن. ٹھیک ہے. آپ ایک دوسرے کے لیے بھائی ہو. آپ ہندوستانی ہیں، آپ کرگل سننا، اصلاً قوم پرستی بالکل معنی نہیں رکھتا. نیشنلزم کو ہم نہیں مان سکتے. واضح ہو نیشنلزم؟ ہاں. پھر یہ فکر ہے، بڑی فکر ہے. اس کو آپ لوگ نیشنلزم سے مراد قوم پرستی خود ایک بہت بڑی فکر. یعنی عرب کے لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں، تم عجم ہو، ہم فلانا قبیلے سے ہیں، ہمارا قبیلہ اچھا ہے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتے تھے اسی افضلیت، اس فکر کے بنا پر. اسلام نے آ کے پہلے کہا جب آپ تم موحد بنو گے، ایز مسلم بنو گے، تمہارے اندر یہ 2 کوالٹی ہونی چاہیے نا کہ قوم پرستی تمہارے یہاں مہم نہیں ہے. لہٰذا اوز اور خزرج والے کون تھے؟ یا انصار والے، مہاجرین و انصار والے. مکے سے سارے جو پیغمبر کے صدائے تھے یہ سب مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے. اور جب یہ لوگ مدینے میں پہنچے وہ انصار تھے جن کی مدد کیے. تو مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی ہوئے، آپس میں ملے، تو ایک دوسرے کے کھیت دی، زمین دی، گھر دی، رکھے. کیوں؟ کیونکہ نیشنلزم کو مٹایا اسلام کہ تم ایک مسلمان ہو، آپس میں بھائی ہو، تو ایک دوسرے کے بھائی کا حق ادا کرو. تو یہ ہے اسلام. تو اگر آپ ایز اے مسلم و موحد ہو تو آپ کو نیشنلزم نہیں بننا ہے. نیشنلسٹ آپ کو نہیں بننا ہوگا.
نیشنلزم فکر کے پھیلاؤ آپ کو نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنے قوم پرستی پہ فخر کریں. آپ کو فخر کس پہ کرنے؟ اسلام پہ. آپ کو فخر کس پہ کرنے؟ موحد ہونے پہ، اپنے خدا پرست ہونے پہ. یہ ایک چیز. دوسرا ہم اور آپ اگر ہم موحد ہیں تو ہم یہ نہیں ہو سکتے. کیا ہے؟ رائسزم. رائسزم نسل پرستی. کیا بھائی؟ یہ قوم پرستی. آپ قوم پرست نہیں ہو سکتے. اور دوسرا ریسزم یعنی نسل پرستی. بھائی ہماری نسل، ہم اچھی نسل ہندوستان میں بہت زیادہ ہے کہ لوگ اپنے کاسٹ پہ اپنی اس میں بہت فخر کرتے ہیں. اسلام نے کہا بھائی یہ چیزیں میلاگ و معیار نہیں ہے. نہیں، تم اگر یہ بننا چاہتے ہو، ایک مسلمان بننا چاہتے ہو، یہ تمہارے یہاں میلاگ و معیار نہیں ہونے چاہیے. یہ کیٹیگریاں نہیں ہے. تم نسل پرست نہیں ہو، ہماری نسلیں اچھی تمہاری نسل کا نہیں. یہ سب صحیح. تم مسلمان ہو تو کہیں. تیسرا پرسنلزم. کیا ہے بھائی؟ پرسنلزم شخصیت پرستی. پرسنالٹی سے ہے نا، پرسنالٹی. پرسنلزم یعنی شخصیت پرستی. امام حسین کو قتل کیا اس فکر نے. امیہ، بنی امیہ وغیرہ نے کہا کہ ہم لوگ عرب والے ہم افضل ہیں، یہ بنی ہاشم ہم ہماری طرح نہیں ہیں. تو پرسنل شخصیت بنا پر، معاویہ بہت بڑی شخصیت تھی، یزید بڑی شخصیت تھی، اس بنا پر امام حسین کو شہید کیا. تو پرسنلائزم بہت خطرناک فکر ہے کہ آپ اپنی شخصیت پرستی پہ اتر آئے کہ فلانا شخص ہمارے لیے بہت مہم ہے. وہ نہیں. آپ پرسنلزم کبھی نہیں مان سکتے. پرسنلزم موحد کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس طرح اس چیز کو نہیں مان سکتے. اور ایک چیز جس کو ہم اور آپ نہیں مان سکتے اس کے بعد، ایک تو ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ والے بولو تھیزم یعنی مشرک. آپ اگر خدا کو مانتے ہو تو آپ کے اندر یہ اس کے اپوزٹ ہے. آپ شرک آور چیزیں آپ نہیں لا سکتے. آپ خدا کے ساتھ کسی کو اور شریک قرار یا پارٹنر یا پارٹ قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے؟ جب آپ موحد ہو تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ اصطلاح ٹرنٹرائنس کو ہوتے تسلیس گرائی. کیا؟ تسلیس گرا. عیسائیوں کے صلیب پرست. کیا ہے؟ صلیب پرست نہیں ہونے چاہیے. یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں ٹرائنگل ہے ایسا، مثلا خدا، بیٹا، روح القدس، تینوں کو مانتے ہیں خدا. اسلام کہتا ہے اگر تم موحد ہو تو نہیں، یہ چیزیں میلاک نہیں ہے. اس حضرت عیسائیوں سے مناظرہ ہوئے ایک راہب سے، امام رضا کے. مناظرہ جب ہوا تو امام رضا نے اس سے پوچھا، مجھے تو نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ عبادت بھی کرتے ہوں گے. کیوں عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو عیسائی راہب مطلب بکھا گئے، نہیں عیسیٰ تو عبادت کرتے تھے. تو امام نے فرمایا پھر کس چیز کی عبادت کرتے تو؟ خدا کی. تو پھر جب خدا کی عبادت کرتے تو بندہ ہوا نا، خدا کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. تو ابن اللہ کہتے تھے یہ لوگ، ہاں اللہ کے بیٹے. اس کو اگر آپ موحد ہیں، مونوتھیزم کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو تسلیس گرا نہیں ہونا چاہیے. آپ تین چیزوں کو خدا مانے. اور یہ سب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ سب اصطلاحات ہیں. ان کو تھوڑا سا یہ کٹھن ہے آپ لوگوں کے لیے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ لوگ کیا کیجئے، ان کو تھوڑا سا نام یاد رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے نا. اور ایک چیز ہے آئیڈل ورشپ. ٹھیک ہے. سنت ورشپ یعنی تقدس گرا، بہت ہی ریڈیکل ہونا، سنت گرا. ہر چیز ہمیں تو اپنے گروپ والے ہمارے آبا و اجداد کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اسلام کے حکم کے بعد نئی چیزیں، نئی تغیرات کے مطابق سب کو انجام دینا. ریڈیکل آپ کو بہت زیادہ نہیں بننا ہے، ریشنل بننا ہے، آپ کو تھوڑا عقل مند بننا ہے. ٹھیک ہے، اپنے عقل کے مطابق، دین کے مطابق. اور آئیڈل ورشپ بھی نہیں کرنی، بت پرستی بھی آپ کو نہیں کرنی. ایز اے موحد ان ساری چیزوں کو ہم یہ اس کا مطلب بہت بڑی دریا ہم اور آپ نے اس میں رکھ دیا. یعنی اگر ہم ایک موحد ہیں، ہم ان چیزوں کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اور آپ خدا کو جب ایک مانتے ہیں تو سب کچھ، ہمارا علم کا سورس بھی وہی، ہدایت کا سورس بھی وہی، ہمیں رزق بھی دے گا وہی، ہمارے اور آپ کا پالنے والا بھی وہی. عبادت بھی کریں گے تو اسی خدا سے، مدد بھی مانگیں گے تو اسی خدا سے. ہم لہٰذا کیا کرتے ہیں روزانہ اپنے 5 وقت کی نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. یعنی
ان سب کو ختم کیا ہے اپنی زندگی سے. ہم ان سب کو نہیں, تیری ہی عبادت فقط. یعنی جب عربی میں ایاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ایاک نعبدو کا بھی کہہ سکتے تھے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن ایاک نعبدو جو ہوتا ہے اسپیشلی اونلی صرف تمہارا. نعبدو کا کہے تو ہاں ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں, دوسرے کے بھی, احترامک میں آپ کی بھی عزت کرتے ہیں, دوسرے کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں فقط ہو جاتا ہے بھئی ہم اگر عبادت کرتے ہیں, عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو کسی اور کو نہیں, صرف تجھ کو اے خدا. ٹھیک ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, ہم دوسروں سے مدد نہیں مانگتے. اگر دوسروں سے ہم مدد مانگتے ہیں تو بھی کیا ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں, شاید تو نے اسے وسیلہ قرار دیا ہے. ان کو ہم ایز اے خدا نہیں مانتے ہیں. میں نے کل ظہیر سے کہا, ظہیر بھائی مجھے کچھ دے دو, میری مدد کرو, تو میں نے ظہیر کو خدا سمجھ کے نہیں مانگا ہے, ظہیر کو ایک وسیلہ ذریعہ سمجھ کے مانگا ہے. لیکن جو کچھ خدا سمجھ کے مانگے وہ, یا اسی طرح ہم اہل بیت علیہ السلام کے در پہ جاتے ہیں, ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں. بھائی خدا نے خود کہا کہ ان کو وسیلہ قرار دو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, تو ہم اور آپ ان سے مانگتے ہیں تو سیدھا ڈائریکٹ ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں, بلکہ ان کو وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ خدایا ان کے طفیل میں مجھے عطا کر. واضح ہوا یہ کانسیپٹ؟ ہاں, سین ورشپ تقدس گرائی, سنت گرائی. سنت پرستی ایسے ہوتے ہیں لوگ ریڈیکل ہو جاتے ہیں نا, مثلا ہمارے باپ دادا کر رہے تھے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے بھائی, ہم بھی دے. رسم پرستی ہوتی ہے نا کچھ جگہ, بھائی ہمارے یہاں پہ یہ رواج ہے بھائی, ہاں اس کو کہتے ہیں. یعنی لوگوں کے ایک جامع میں اس کو مقدس بنا دیا وہ چیز. آپ اس کو اگر وہ آپ کے دین کے مطابق نہیں ہے تو مقدس ہونے کی بنا پر آپ اس کو نہیں مان سکتے. واضح ہوا آپ کے لیے؟ ہاں, جو بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے, مثلا ایک چیز کو آپ نے مقدس مان لیا, ایسے ہی کنویں کو کسی نے کنویں کے پاس جا کے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہو گئی, اس نے اسے مقدس سمجھنا شروع کیا, اس کے پاس عبادت کرنی شروع کر دی. پھر دوسری نسلیں آئی, اس نے بھی عبادت کر دی, تیسری نسل اس نے بھی عبادت کر دی. سب نے کہا بھائی یہ ہمارے یہاں رسم و رواج تھا, بھائی یہ سب کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب رسم و رواج کی بنا پر یہ ہے یہ سنت کیا, سیٹن ورشپ. ٹھیک ہے, یعنی تقدس کی راہ, ہر چیز کو مقدس سمجھ کر رسم و رواج کے طور پر آپ ہر چیز کو نہیں مان سکتے. واضح ہوا؟ ٹھیک ہے. تو ہم اور آپ جب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدایا ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تو یہ ہے اصل میں حقیقت میں ہر چیز کا سورس کیا مانتے ہیں, ہم خدا ہی کو مانتے ہیں. یہ واضح ہوا یہاں تک. ان سب کو تھوڑا میں نے پی ڈی ایف بھی بھیج دیا آپ لوگوں کو, پی ڈی ایف سے بھی آپ لوگ کیا کرنا, واضح کرنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر آپ لوگ بھی کیا کرنا, بعد میں ایک بار ان ٹاپکس پہ ایک بار تھوڑا سا سرچ مارنا کہ کیا چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, اس سے اور بھی کنفرم ہو جائے گا. پھر نیکسٹ کلاس میں اگر جہاں اور بھی وضاحت کی ضرورت ہو تو نیکسٹ کلاس میں کیا کریں گے, ہم لوگ اور بھی گفتگو کریں گے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے, تو جب ہم خدا کو ایک مانتے ہیں تو یہ ہماری پوری دنیا ہے نا بھائی, یہ ہماری دنیا ہے نا, یہ ہماری یونیورس ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم اور آپ ورلڈ کی جگہ کیا یوز کریں گے, ابھی یونیورس, جہان. ٹھیک ہے, چونکہ دنیا تو یہی ہو جائے گی نا, لیکن جہان سب شامل ہے. اس دنیا میں جتنے بھی موجودات, جیسے میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس کے لیے صرف کوڈ کے لیے لائے, مثلا ہمارے پاس کیا ہے بھائی, سن ہے نا, مون ہے, ہمارے پاس سٹار ہے. اس دنیا میں کیا ہے بھائی, پلانٹس ہیں, اور کیا چیز ہے, ماؤنٹینس ہیں. اس دنیا میں اوشنس ہیں, اس دنیا میں اینیملس ہیں, اس دنیا میں ہیومن ہیں, اس دنیا میں ٹریز ہیں مثلا, اور اس بہت سی ساری, یعنی وغیرہ وغیرہ لکھ دیجیے آپ, بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ اس پوری دنیا کو یہ مانتے ہو نا, یہ جہان ہے نا. اور ایتھیزم کو تھوڑا سا سورس سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایز اے موحد آپ اپنے آپ کو جب خدا پرست کہتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ پوری دنیا کیا ہے, کریشن ہے. کیا ہے, کریشن. کریشن مین مخلوق ہے. کیا ہے, مخلوق ہے. جب آپ کہتے ہو یہ پوری جہان مخلوق ہیں, اس میں سب ہم سب انسان سب ہیں, مخلوق ہیں, کریشن ہے, تو اس کو کریٹر کی ضرورت ہے. کیا ہے بھائی, جب مخلوق ہیں تو خالق کی ضرورت ہے, کریٹر.
کریٹر کی ضرورت. اب وہ کریٹر کون ہے بھائی ہمارے نگاہ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس خدا نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مدد کے ود آؤٹ any help from anyone، کسی سے بھی مدد کیے بغیر اس نے اس کو بنایا. جب اس نے بنایا، جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا نا کہ ہم یہ مانیں کہ اس پوری کائنات کو خدا نے بنایا ہے بغیر کسی مدد کے، تب آپ کا موحد ہونے کے، کہ ونس ہونے کے ایک سوچ بن جاتی ہے. وہ خدا پھر اکیلا ہی ہے، کوئی اور نہیں تھا اس کی مدد کے لیے. نہیں تو مدد کے لیے مانگتا ہے تو پھر دو کا ہونا ہوتا نا. جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے بغیر کسی مدد کے اس پوری یونیورس کو، اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، تب کیا ہو جاتا ہے؟ تب ہم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا ایک ہی ہونا لازمی ہے، ایک ہونا ضروری ہے اس خدا کا. جب وہ خدا ایک ہوگا تو لیس کمثلہ شیء، یہ ساری مخلوق ہیں، تو مخلوق کبھی خالق کی طرح نہیں ہو سکتی. یہ سب لمٹ میں ہے. سورج اپنی جگہ پہ ایک لمٹ رکھتا ہے نا، چاند اپنی جگہ پہ ایک لمیٹیشن ہے، سٹارز بھی اپنی جگہ پہ ایک لمیٹیشن ہے، پلانٹس، گیلیکسیز جتنے بھی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، سب اپنی جگہ پہ ایک محدودیت رکھتے ہیں. تو محدود شے کبھی وہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتا، خالق کے مس نہیں ہو سکتا. جب ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک ہے، کیا پہلا کیا کریٹر ایک ہے، یہ پہلا ہے. دوسرا ہم اور آپ کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس کریٹر نے ان سب کو بنایا وہ چلانے والا بھی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رب. کیا؟ پالنے والا، چلانے والا، مدیریت کرنے والا، مینجمنٹ کرنے والا. تو اس پوری کائنات کو چلا بھی کون رہا ہے؟ خدا. جب ہم چلانے کی بات کرتے ہیں، یا اللہ بغیر کسی مدد کے اس کو وجود میں لایا، اب وہی اسے چلا رہا ہے. تو آپ اس لیے خدا اپنے ونس ہونے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں کہتا ہے، کیا تم لوگ اس خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہو جس نے مثلا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ تم اگر انسان ہو، تمہاری طرح ہے، تو کیا تم انسان بنا سکتے ہو آسمان اور زمین کو؟ نہیں بنا. وہ خدا جو فاطر السماوات والارض ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ تجھے سا نہیں ہو سکتا. یا پیغمبروں سے سب جب پوچھا گیا تو پیغمبریں الٹا جب کوشچن کرتے تھے تو پیغمبر کہتے تھے اپنے عوام سے، کیا تم لوگوں کا مثلا اس طرح کہتے تھے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. جب ان سے پیغمبر لوگوں سے پوچھتے تھے نا کہ تم لوگوں کس نے آسمان اور زمین کو بنایا، تو سب لوگ بے سختہ کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللہ. سب لوگ کہتے تھے کہ نہ، خدا نے اس کو بنایا. تو اس کا مطلب لوگ جب اس کائنات کو ایسے جب مانتے تو خالق کو مانتے تھے کہ کوئی کسی نے بنایا ہے. اب اس کو ہم لوگوں نے اللہ رکھا، قرآن نے کوئی دوسرا نام رکھا. ہمیں نام سے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. لیکن لوگ کیا اقرار کرتے تھے؟ عرب لوگ جب ان سے پوچھا جاتا تو بے سختہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. یا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کس نے بنایا، تب بھی کہتے تھے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفَكُونَ. جب خدا نے بنایا ہے تو کیوں تم اس کو تدبر نہیں کر رہے ہو، کیوں اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ خدا کیا کرتا ہے؟ ہم اور آپ سے کہتا ہے. اس لیے خدا ہم اور آپ کو موحدانہ سوچ دینے کے لیے کہتا ہے کہ سنوریہم، خدا کہتا ہے کہ دیکھو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. دیکھو میں نے اپنی آیات کو تمہارے انسانوں کے اندر بھی رکھا ہے، آفاق میں بھی، تم سے باہر بھی، پہاڑوں میں، درختوں میں، ان چیزوں میں بھی رکھا ہے. کیوں؟ کہتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تاکہ تم لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ خدا حق ہے، خدا ہے موجود. یعنی یہ ساری چیزیں خدا کی آیات و نشانیاں ہیں نا بھائی، ہے نہیں؟ پہاڑ نشانی ہے، سورج نشانی ہے، سٹار موجود ہے، پلانٹس موجود ہے. تو ایک کان جیسا بھی پہاڑ کے جب رات میں ستاروں کو دیکھتے کیا کہتا ہے کہ میں جب ستاروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا. کوئی سورج کو دیکھ کے کہے گا، جب سورج کو دن چلنا آنا دیکھتا ہے تو کوئی ہے اس کو چلانے والا. مثلا حضرت ابراہیم اس زمانے کے بت پرستوں سے جب ایویڈنس لانے لگے، حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا تو یہ تو کوئی بڑی شے نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو قیدی میں جو تھے ان دونوں کو بلایا، ایک کو گردن اڑا دی، ایک کو آزاد کیا، میں بھی کر سکتا ہوں. جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا یار اس کی ایویڈنس اتنی ضعیف ہے، اب میں اس کو سکھاتا ہوں. تب اس نے کہا، جب اس نے پوچھا اب بتا ابراہیم کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی وہی کر سکتا تو مغرب سے نکال کے دیکھ. پھر فہا بتا، تو اس کے بعد کیا فبہتا، پھر وہاں پہ وہ بالکل پریشان حیران ہو کے ابراہیم کے جلسے کو چھوڑ کر بھاگ گیا اپنے قصر میں. تو یہ ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو فی آفاقہم آیات،
یہ پورے گلیکسیز دیکھ رہے ہو، پرندے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، چرند دیکھتے ہو، دن کا آنا رات کا جانا، سورج کا نکلنا، سردی کا آنا، برف کا گرنا، یہ سب کے سب آیات الہیہ کیا ہے بھائی؟ نشانیاں ہیں. اس پہ غور کرو. ان پہ جب غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا ان سب کو کسی نے وجود میں لایا ہے. اس کے بعد کچھ آیتیں ہم نے تم انسانوں میں رکھ دی ہیں، خود تمہارے اندر رکھ دی ہیں. امام علی نے کیا فرمایا کہ اتظن انک جرم صغیر، کیا تم سمجھ رہے ہو تم ایک گوشت کے لوتھڑے ہو، بس گوشت کے ٹکڑے ہو. ان توافی کا عالم الاکبر، تم میں بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی. آج آپ اپنے انسانوں کے آنکھ پہ ریسرچ کیجئے، کان پہ ریسرچ کیجئے، ناک پہ ریسرچ کیجئے، اعضاء و جوارح کے ایک لینس پہ ریسرچ کیجئے، تب پتہ چلتا ہے یار خدا نے کتنی بڑی نعمت سے ہم اور آپ کو نوازا. تب پورے انسان کے بارے میں خود جب انسان شناسی کے بارے میں جب ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. آج یعنی ایک کتاب لکھی ہے انسان موجود ناشناخت ہے، یعنی دا مین ہو انون، یہ کتاب ریسرچ کیجیے گا. اس نے ساری علوم کے حساب سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، سارے جتنے بھی علوم کے ماہرین تھے ان سے پوچھنے کی کوشش کی. آخر میں اپنی کتاب کا نام لکھا کہ انسان ایسی موجود ہے جس کو ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا. تو انسان بہت بڑی وجود ہے، انسان بہت بڑی کائنات ہے. تو خدا کہتا ہے انسان تو اپنے اندر سوچ، اپنے باہر سوچ، یہ سب میں میری نشانیاں ہیں. تم ان نشانیوں کے ذریعے مجھ تک آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھ خدا جیسا کوئی اور نہیں ہے. جب ہم اور آپ ایسے سوچ رکھیں گے نا، ہاں اس کائنات کے کسی بھی ذرے کو میں دیکھوں گا، ہم انسان تو اسے وجود میں نہیں لا سکتے، تو کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوگا. یہی ایمان رکھنے کو کہتے ہیں موحد، اسی کو کہتے ہیں توحید پرست. سمجھے ساجد؟ واضح ہوا یہاں تک؟ ہاں، تو اسے ہم اور آپ کہتے ہیں موحد ہونا. تو قرآن کی کچھ آیتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد زحمت تمام کرتا ہوں تاکہ اس سے اور بھی ہم اور آپ کو مضبوطی آ جائے. سورہ قل هو اللہ سب لوگ پڑھتے ہیں نا. سورہ قل هو اللہ ہمارے توحید پر دلیل ہے. کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہیے یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یعنی کہیے، هو اللہ احد، بے شک اللہ ایک ہے، یعنی مونوتھیسم، وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے. یعنی توحید پر ہمارے پاس بہت بڑی ایویڈنس ہے سورہ توحید احد. قل هو اللہ، اللہ ایک ہے. اس کے بعد ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. without any help، وہ کسی کا محتاج نہیں تھا جب اس نے ان سب کو وجود میں لایا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا جب وہ اس سب کو ختم بھی کرے، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بے نیاز ہے خدا. لم یلد ولم یولد، یونان میں یونانی لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ خدا آپس میں شادی کرتے ہیں. خدا لوگ تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ جیسے عیسائیوں کا بیٹا ہونے کا تھا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ. تو قرآن نے آ کے صاف صاف کیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی شادی کی ہے، ایسے نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو و شریک ہے، نہ اس کی بیوی ہے کہ اس کا ہمسطا ہو جائے. یہ آیت، یہ قرآن کا یہ چھوٹا سا سورت خدا کی وحدانیت پر پروف ہے، دلیل ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ایز اے مسلمان اگر خدا کے کلام کو ماننا چاہے، خدا ہم اور آپ کو ایسا اپنا معرفی کرتا ہے. یعنی ہم اور آپ کسی کو اگر ہمارے خدا کے بارے میں بتانا چاہیں ہو از یور گاڈ، تو آپ صرف اس کو سورہ قل هو اللہ کا ترجمہ بتا دیں، کافی ہے. یہ دس از مائی گاڈ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے، یہ پروف ہے خدا کے ایک ہونے پر. اس کے بعد خدا سورہ شورى میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، نتھنگ از سملر ٹو ہم، خدا سے کوئی بھی چیز سملر نہیں ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جس کے ذریعے خدا ہم اور آپ سے کہتا ہے کہ اے انسانوں تم ان پر غور کرو. یا کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، خدا نے آسمان اور زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اختلاف سے مراد دن کا آنا رات کا جانا، اس میں آیاتیں رکھی، یعنی نشانیاں رکھی ہیں، علم رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہے. تم سوچو، تم جب ان چیزوں پر، دن کا آنا رات کے جانا، مخلوقات الہی آسمان اور زمین کے درمیان موجود مخلوقات پر سوچو گے، غور کرو گے. آپ سب جو علم پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی زیولوجی پڑھ رہے ہیں، کوئی کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ، ہر انسان کوئی انسان کے بارے میں، کوئی جانور کے بارے میں پڑھ رہا ہے، تو مخلوقات الہی نے آسمان اور زمین کے درمیان موجودات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو کیا ہو جائے گا، ہاں یار ان سب میں خدا کی کیا نشانیاں ہیں. اللہ اکبر کا لفظ آپ کے زبان سے آ جائے گا. ایک والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو خدا کو یاد کرتے ہیں اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، وعلی جنوبہم، کٹوڑ لیتے وقت، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی مخلوقات کے خلقت پر. جب وہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی سوچ میں رکھتے ہیں، پڑھتے وقت، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی تنہائی میں، اکیلے میں، مجلس میں، جم میں، سب جگہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، یعنی اس فکر میں رہتے ہیں، آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں. تو وہ خود بے سختہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، خدایا تو نے ان سب کو بس بے ہدف کسی کو پیدا نہیں کیا ہے.
تو نے اس چینٹی کو بھی ہدف کے لیے قرار دیا، اس مچھر کو بھی، اس انسان کو بھی، اس درخت کو، اس پرندے کو، سب کو بھی باہدف قرار دیا ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب، پروردگار تو ہی پاک و منزہ ہے، اس کے بعد بھی میں غفلت میں رہوں، اس کے بعد بھی میں نہ سوچوں، اس کے بعد بھی میں موحد نہ بنوں، پروردگار فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ یہ لہٰذا جوانوں، یہ کچھ آیتیں ہیں جو ہم اور آپ کو موحد ہونے پہ مجبور ہیں کہ توحید کے اوپر ہم اور آپ بیٹھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں توحید کے کچھ کیٹیگریاں ہیں۔ توحید خدا، توحید ذات کہتے ہیں، توحید صفات، توحید افعال۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو ونس مانتے ہیں اس کے ذات میں، ذات خدا کی ذات جیسے کوئی اور ذات نہیں۔ خدا کے اندر جو کوالٹیز اور صفات ہیں وہ دوسرے انسانوں میں بھی نہیں، اس میں بھی ونس ہے خدا۔ خدا اپنے کام میں، ورکس اور ایکشن میں بھی ونس ہے، وہ اس کی طرح کوئی دوسرا انجام نہیں لے سکتا۔ ان 3 کیٹیگریز پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں، اور اگر نہ انشاءاللہ کلاس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔